नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अमीन नबीर रऊफुर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत एक अहमियत का हामिल है और तक़द्दुस का हामिल है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत की सीरत अक़दस पर बात करने लगे हैं कि जिनका कायनात में कोई मुमासिल नहीं है मखलूक़ात में से। तो अफ़ज़लुल बशर, अफ़ज़लुर रुसुल और खैर खल्क़िल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम बात करेंगे, जिसका कहीं से भी इहाता नहीं किया जा सकता। ताहम हम अपनी सी कोशिश कर सकते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, या फिर इसको कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि हम तो अपने तौर पर एक छोटी सी काविश करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करके, और उसका भी जो है वो मकसद ये होगा कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना किसी न किसी रंग में, किसी तरीके से, किसी हद तक हमारी जिंदगियों में आ जाए और हम हमारी जिंदगियां सुधर जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हो जाएं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान आने गिरामी तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइन किया है, जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर और उर्दू के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफी, जो कि हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम के। तो इतनी अजीम शख्सियात के दरमियान मुझे शिरकत का मौका मिला है, तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद साहब तनौली से कि वो सीरत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब क़िबला शेख साहिब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और जनाब अखलाक खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी जो ये डिस्कशन फोरम है मार्फत की बातें, इसमें आपने मुझे आने का मौका दिया और एक बहुत ही मुबारक निस्बत के साथ एक बहुत ही मुबारक लम्हे में आने का मौका दिया, और मौजू भी इतना अजीम और इतनी बरकतों वाला है कि सारे मौजूआत इसी मौजू से कसब नूर करते हैं, कसब फैज़ करते हैं। मिलाद पाक का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, और जैसा कि क़िबला शेख साहब आपने फरमाया कि सीरत पाक के वाले से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आप सिस्टम की सीरत का जिक्र किया, आपकी हयात पाक का जिक्र किया, तो उससे अहले ईमान के लिए उसवा हसना कह के बयान किया। ठीक हो गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब क़िबला शेख साहब और जनाब अखलाक खान साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मार्फत की बातें का जो प्लेटफॉर्म है डिस्कशन का, जो बहुत माशाल्लाह पॉपुलर है और जिससे ऑडियंस और यूथ और दुनिया भर से लोग बहुत रोशनी ले रहे हैं, आपने मुझे यहाँ पे आने का और आपसे बात करने का मौका दिया है। और उसमें मज़ीद बरकत वाली बात यह है कि ये हमारी गुफ्तगू का मौका जो है ये माह रबीउल अव्वल से मुताल्लिक़ है, माह मीलाद से मुताल्लिक़ है। आप सल्लल्लाहु की ज़ात पाक के वाले से, आपकी हस्ती, आपकी शख्सियत, आपकी सीरत, इस वाले से हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि अहले ईमान के लिए, लिमन काना यर्जुल्लाह, वो अहले ईमान जिन्हें अल्लाह से मिलने की उम्मीद है और जिन्हें ये उम्मीद है कि हमने ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी में भी अल्लाह की बारगाह में पेश होना है,
ان کے لیے اگر کوئی چیز نمونہ کامل ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کی سیرت. یعنی اللہ رب العزت نے حضور کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا ہے، یعنی ایسا نمونہ کامل جہاں پہ جا کے سارے معیارات اپنی سیٹسفیکشن پا لیتے ہیں، اس سے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. تو سیرت کی جو جہاد ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی جہاد ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ 1400 سال سے دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کے ہر خطے سے اور دنیا کے ہر مقطع فکر سے متعلق لوگ جو ہیں آپ سے کی سیرت پہ غور کرتے چلے آ رہے ہیں، لکھتے چلے آ رہے ہیں، ڈسکشنز کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے حقائق و معارف جو ہیں وہ مسلسل منکشف ہو رہے ہیں، اور مسلسل انسانیت کے لیے ہر آنے والی تحقیق میں کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا پہلو، کوئی نہ کوئی نیا کوشش جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، میں ایک نقطے کی طرف سے اشارہ کرنا چاہوں گا، اور اگر بعد میں اگر وقت نے ہمیں موقع دیا، فرصت ہوئی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہوئی، تو ان نکات کو ہم پھر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں ڈسکشنز کی صورت میں، کوسچن آنسر کی صورت میں. وہ یہ بات جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت پاک کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تو مسائل کی نوعیت بدلتی ہے. آج ہمیں سیرت کا مطالعہ کیسے کرنا ہے، یہ ایک وہ کوشچن ہے جس پہ اہل علم غور بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں کچھ غور و فکر کر کے کوئی نئے ایوینیوز تحقیق کے، ریسرچ کے ایکسپلور کرنے چاہیے. آج تک ہم جو سیرت کو پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، اس کا جو پیٹرن ہے، جو روایتی طریقہ ہے سیرت کو ڈسکس کرنے کا، اگر بہت اجمال کے ساتھ میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ بالعموم ہم سیرت پاک کی 3 ڈائمینشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک سیرت پاک کی ڈائمینشن ہے جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ، ایک وہ ڈائمینشن ہے جس کا تعلق احساسات کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ڈائمینشن ہے جس کا تعلق آپ سے کے معجزات کے ساتھ ہے. تو جو تاریخ کا حصہ ہے یہ وہ ہے جس میں ہم آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، مکہ کا دور ڈسکس ہوتا ہے، مدنی دور ڈسکس ہوتا ہے، اور آپ کی پوری جو جد و جہد ہے، جو کفار مکہ کی طرف سے کھڑی ہونے والی رکاوٹیں ہیں، آپ وسلم نے کس طرح ان رکاوٹوں کو فیس کیا، ان کو کاؤنٹر کیا، اور دیواروں کو دروازوں میں بدلا تاکہ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا، ایک اسلامی تہذیب وجود میں آ گئی جو کائنات انسانی کی سب سے کم عمر، سب سے مکمل اور سب سے آئیڈیل سویلائزیشن ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا جو احساساتی پہلو ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمارا قلب کا، روح کا، احساسات کا، کیفیات کا، عشق کا، محبت کا، فدائیت کا، رفتگی کا ایک ایسا تعلق ہو کہ اس تعلق پہ کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے. اور تیسری جو جہت ہے وہ آپ کے خصائص کی جہت ہے، آپ کے معجزات کی جہت ہے، جہاں پہ آپ وسلم کی ذات کا وہ پہلو ڈسکس ہوتا ہے جو پوری نسل انسانی میں آپ کو منفرد بناتا ہے، آپ کو ممتاز بناتا ہے، اور آپ کو پوری نسل انسانی کے اوپر فائق ثابت کرتا ہے. اول سے لے کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے، اپنے خصائص کے لحاظ سے، اپنے کمالات کے لحاظ سے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ معجزات کے لحاظ سے آپ پوری نسل انسانی کے سرتاج ہیں، اور پوری نسل انسانی سے بالا تر ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انسانیت کا سردار اور سید بنا کے دیا ہے. جو آج کے معاملات ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں سیرت کی ایک اور جہت کا جو ہے وہ اس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے، ایک اور انداز سے موضوع بنانے کی ضرورت ہے، ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیرت کا اطلاقی پہلو، یعنی سیرت کو اپلائی کیسے کرنا. یہ وہ معاملہ ہے جو آج ہمیں درپیش ہے. یعنی ہم سیرت کو پڑھ بھی لیتے ہیں، سیرت کو یاد بھی کر لیتے ہیں، سیرت کو بیان بھی کرتے ہیں، سیرت کے بیان سے ایمانی، ایقانی، وجدانی اور ذوقی حظ بھی لیتے ہیں، لیکن جو زندگی کے مسائل سیرت کے
جو سیرت کی جو کسوٹی ہے، سیرت کا جو معیار ہے، سیرت کی بارگاہ ہے، اس میں ہم اپنے مسائل کو لے کے جائیں اور وہ حل میں بدل کے نکلیں. یہاں پہ ہم شارٹ کمنگس کا شکار ہیں، یہاں پہ ہم کچھ چیزیں لیک کرتے ہیں، جس کو تحقیق کا موضوع بنا کے اہل علم کو ہم نے اہل علم سے روشنی لیتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. جس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو دین کی ڈسکشن ہے، دینی ڈسکشن ہیں، روحانی ڈسکشن ہیں. جی 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 جناب، میں کنٹینیو رکھوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ نیو پارٹیسپینٹ مشتاق صاحب آئے، شاید ان کا مائک کھلا رہ گیا. اگر یہ مائک آف کر دیں گے تو آپ کی آواز صاف ہو جائے گی. جی آپ کنٹینیو رکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کب کمپلیٹ میں کر یہ رہے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب، دنیا کے جتنے نظام فکر ہیں، وہاں پہ جب اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ ڈسکشنز تعلیم، اسلام جب بات کرتا ہے تو اسلام تعلیم سے آگے تاثیر کی بات کرتا ہے. اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو تعلیم سے گزار کے تاثیر میں بدلنا ہے اور اس کی کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کلید تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جو کلید ہمیں یہ مسٹری ڈسائفر کر کے دے سکے اور یہ مسٹری انلاک کر کے دے سکے کہ جو سیرت کی تاثیر ہے، جو اسلام کی اخلاقیات کی تاثیر ہے، جو قرآن مجید کی تاثیر ہے، وہ ہم تعلیم تک کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم تاثیر تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ اس تاثیر تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، اس تاثیر کو پانے کی ضرورت ہے، اس تاثیر تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس سے آج ہمیں عہدہ برآ ہونا ہے. آپ یہاں میں ایک تھوڑا سا علامہ اقبال کا بھی ریفرنس دینا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی زندگی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی موقع تھا، وہ کہیں جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں راستے میں کسی جگہ ایک محفل میلاد بپا ہے، محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. تو دوست ان کو محفل میلاد میں لے گئے. جب علامہ محفل میلاد میں پہنچے، بیٹھے، تشریف فرما ہوئے تو احباب نے کہا آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کچھ کلمات کی عطا کر دیں، کچھ گفتگو بھی فرما دیں. تو علامہ اقبال نے اس محفل میلاد میں ایک مختصر سی تقریر کی اور وہ تقریر اگلے دن روزنامہ زمیندار نے شائع کر دی اور پھر روزنامہ زمیندار سے لے کے بعد میں بہت سے جو اقبالیاتی اسکالر تھے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس تقریر کو شامل کیا ہے. اس میں علامہ نے کچھ بڑی ایسی باتیں کہی ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی وقیع ہیں اور بہت ہی قابل قدر ہیں اور ہمارے آج کے اس موضوع کے ساتھ ان کی ایک مناسبت بھی ہے. علامہ نے اس میں محفل میلاد کے انعقاد پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے پہ بات کرتے فرمایا کہ قوموں کی زندگی میں جو ان کے قومی دن ہوتے ہیں یا ان کے اجتماعی دن ہوتے ہیں جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا تہوار ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ دن ہوتے ہیں، یہ تہوار اور منائے جانے والے دن ہوتے ہیں، یہ اس قوم کے مزاج کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ان دنوں کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے قوم کے بہت سے بگاڑوں کو درست بھی کیا جا سکتا ہے. محفل میلاد ایک ایسی طرح کی سرگرمی ہے کہ اس سرگرمی کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کے احوال بہت حد تک سنوار سکتے ہیں. کیسے؟ اب یہاں علامہ نے 3 نکات بیان کیے. علامہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضور کے میلاد کا تذکرہ کریں، حضور کا میلاد منائیں، لیکن کریں کس طرح سے؟ کچھ آپ کے سامنے مقاصد ہونے چاہیے، کچھ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے اور ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میتھڈ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی اسلوب ہونا چاہیے. تو میں آپ کو 3 اسالیب جو ہیں وہ گزارش آپ کو سامنے کرتا ہوں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو میلاد کا مقصد ہے. پہلا جو طریقہ ہے میلاد کو منانے کا وہ انفرادی ہے، دوسرا طریقہ اجتماعی ہے اور تیسرا طریقہ روحانی ہے. پھر علامہ نے ان کی وضاحت. انفرادی طریقہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا انفرادی طریقہ یہ ہے بطور امتی ہم حضور پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم درود و سلام پڑھیں گے اتنا زیادہ ہماری توجہ حضور کی طرف رہے گی اور ہمارا ایک تعلق جو ہے بطور امتی کے
اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقبل ہوگا۔ اچھا، اس کا خود علامہ کی زندگی میں بڑا اس معاملے کا ایک رول ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ کی زندگی میں درود شریف کی کتنی برکت ہے، اور خود علامہ نے اس کا اعتراف اور بیان کئی مواقع پہ کیا ہوا ہے، شعر میں بھی کیا ہوا ہے، نثر میں بھی کیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو علامہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ اجتماعی ہے۔ اجتماعی طریقے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا اجتماعی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، اجتماعی صورت میں بیٹھیں، گروپ کی صورت میں بیٹھیں، اور گروہ در گروہ بیٹھیں، ڈسکشنز کریں، موضوع بحث بنائیں۔ کس کو؟ حضور کی سیرت کی تفصیلات کو، حضور کی سیرت کے واقعات کو، تاکہ ہماری زندگی میں یہ روشنی آئے کہ کس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور اس طرز عمل کو پھر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہماری زندگی حضور کی زندگی کا عکس ہے۔ تیسرا طریقہ علامہ فرماتے ہیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ذرا مشکل لیکن بڑا ضروری طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور کو یاد کریں، اتنی کثرت سے یاد کریں کہ حضور کی یاد کے سامنے ہماری ساری یادیں ماند پڑ جائیں، اور کوئی یاد ہمارے یاد کے ایوانوں میں باقی نہ بچے، حتیٰ کہ ہمارے دل اس قابل ہو جائیں، اگر ہم حضور کی یاد کو اپنے اوپر طاری کر لیں، اپنے اوپر حاوی کر لیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل اس قابل ہو جائیں گے۔ بڑی اہم بات علامہ نے فرمائی، بڑی قابل ہو، علامہ نے فرمایا کہ ہمارے دل اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ان کیفیات کو جذب کر سکیں جن کیفیات کو حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جذب کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے اپنے دلوں کو حضور کی یاد کی کثرت سے، حضور کی صحبت اور آپ کی مجلس کی کیفیات کو ایڈاپٹ کرنے اور ان کا مظہر بنانے کے لیے کیپیبل بنانا ہے۔ یہ وہ اصل ہدف ہے بینگ مسلم، بینگ فالوور، بینگ امتی، کہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا جو تعلق ہے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اب وہ تعلق جو ہے وہ لائیو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو سوئی ہوئی دبی ہوئی چنگاری ہے وہ چنگاری اس نے چمکنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب یہ کام شروع ہو جائے، یعنی تعلق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ پیدا ہونا اور بحال ہونے کا عمل شروع ہو جائے، اب ہمیں کیسے جج کریں اس بات کو کہ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی توثیق اس سے ہوتی ہے کہ پھر ہماری جو تسکین ہے اور ہمارا اطمینان ہے وہ صرف حضور کے تذکرے، حضور کی فالوئنگ، حضور کی پیروی اور حضور کی اطاعت میں ہوگی۔ اس سے ہٹ کے ہمارے لیے کوئی بات باعث تسکین نہیں رہے گی۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان سن لو، لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، بیت اللہ اللہ کا ذکر ہے، ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی محسوس صورتیں ہیں، اور جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں اللہ کے اسماء وذکر اسم ربک، جو اللہ کے نام کا ذکر و تبتل الیہ تبتیلا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو پھر ہمارا اطمینان یہاں آ کے ملتا ہے، اور کہیں سے اطمینان پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت میلاد کے تذکرے کا حاصل ہونی چاہیے، اور سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، بیان کرنے اور سننے اور سیرت کے اوپر غور و فکر کرنے کا مقصد اور ہدف ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ وہ کیفیت ہے جو تائید خداوند کو اٹریکٹ کرتی ہے، جو منشا، کیونکہ یہ منشا خداوند ہے، یعنی حضور کی ذات کے اندر فنا ہونا، آپ کی یاد میں محو ہو جانا، اور اپنے آپ کو ان کیفیات کا حامل بنا لینا جن کیفیات کے حاملین کے لیے ان کی حیات پاک میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ یہ منشا خداوند ہے، اور جب انسان اس منشا خداوند تک پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ کی تائید تک رسائی پانے میں کوئی چیز حائل نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا کہ ہم نے دین کا، قرآن مجید کا اور حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے،
تاثیر کے میتھڈ کے ساتھ، نہ کہ صرف تعلیم اور تدریس کی تحدید کے ساتھ. تو جو مسائل ہیں اس وقت ہمیں درپیش، جس میں اخلاقی بحران ہے، یقین کا بحران ہے، ایمان کی کمزوری کا بحران ہے، تو کیا ساری چیزیں پھر جو ہیں ظاہر وہ اسی سے جنم دیتی ہیں، وہ اسی کی آگے کنٹینیوٹی، اسی کی آل اولاد ہے. تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں، امہات المسائل، جو سب مسائل کی جڑ ہیں، ان کا حل کہاں آ کے نکلتا ہے؟ جب ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ تاثیر والا قائم ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈاکٹر صاحب جی بہت آپ اس نقطے کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے ہماری، جو کہ اس دور میں ضرورت ہے. آج آپ سے بات کرتے ہوئے آپ اقبال اکادمی میں بھی ظاہر ہے مرکزی فرد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی. میں یاد کرتا ہوں وہ وقت جب ہم 87 اور 90s کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اپنی نوجوانی کے دور میں تھا اور آپ جوانی کے دور میں تھے، جب ہم خانقاہ اور درگاہ اور زاویہ خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمہ اللہ کے سائے میں تھے، اور خواجہ زمان جناب حضرت طیب الرحمن شوروی رحمہ اللہ، ہمارے مرشد گرامی، ان کے سایہ شفقت اور عاطفت میں تھے ہم. اور آپ تو بہت ہی خاص، یعنی آپ کو تو انہوں نے حضرت کنگار رحمہ اللہ کلندر آباد میں آپ کو خصوصی مشقتوں میں بھی ڈالا، ریاضتوں میں بھی ڈالا، اپنی نگرانی میں بٹھایا. یعنی خواجہ صاحب کی آپ پہ بہت زیادہ شفقتیں، عنایتیں تھیں، اور ہم رشک کیا کرتے تھے کل بھی جی اور جی آواز آج بھی. بالکل بند ہو گئی ہے، جی آواز آواز بالکل نہیں آ رہی. آواز آ نہیں رہی ابھی آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور ریکارڈنگ میں جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کو شاید ڈاکٹر جی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ شاید آواز نہیں جا رہی ہے. جی ان تک شاید نہیں پہنچی. آپ کو جا رہی ہے، آپ مجھ تک آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک چیک کیجئے. تو میں تنولی صاحب آپ کو آواز ابھی آ رہی ہے میری؟ جی تنولی صاحب ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی چیک کیجئے مائک اپنا تنولی صاحب، مائک چیک کیجئے، آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ اپنا مائک چیک کیجئے، دوبارہ آن آف کر کے دیکھ لیجئے ایک بار، کئی بار ہو جاتا ہے پرابلم ڈیٹا میں. ابھی دیکھیے آواز آ رہی ہے؟ دوسرے موبائل سے آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی کمران اسکر صاحب آپ بات کر کے دیکھیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کریے، کیونکہ انہیں سنوا رہے، انہیں نہیں پہنچ رہی جی ڈاکٹر آواز. صاحب کوئی آپ نہیں کو سن رہا. ہماری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب؟ نہیں ان نہیں. کے پاس مائک میں ایشو جا رہا ہے. میں بھی اسپیکر ڈاکٹر صاحب کا آف ہے، ورنہ ہماری طرف سے تو آواز کلیئر ہے. جی جی آپ گفتگو جاری رکھیے پروفیسر. میں اصل میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کی طرف آ رہا تھا. جی ڈاکٹر صاحب بولیے، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جی بالکل آپ کی آواز ٹھیک ہے. جاری رکھتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. پروفیسر صاحب آپ اپنی بات چیت جاری رکھیں. جی جی اخلاق خان آپ کچھ بات کہہ رہے تھے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے.
क्या मसला हुआ था? स्पीकर आपने यूज किया था कोई, ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस में अक्सर प्रॉब्लम माइक में आ जाता है। खुद ही बंद हो गया, आप बात करें। अच्छा, रीजॉइनिंग में ठीक है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। बात ख्वाजा तैयब स्टार्ट है रहमान साहब की, मेरे ख्याल है वहां पे जी, आप शुरू हो चुकी आवाज है रखी थी। जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, आप जारी रखिए। जी जनाब, डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब, मैं वो जिक्र कर रहा था कि हम ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी रहमतुल्लाह के दरगाह पे, जाविया पे, वहाँ जब बैठते थे तो आपको खुसूसी साया शफकत में ख्वाजा तैयब रहमान चौरवी रहमतुल्लाह ने रखा हुआ था। तो वो दौर ऐसा था, स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट हुई, फिर आप माशाल्लाह तंजीमी ओहदों पे गए, फिर सूबाई असम्बली में गए, फिर नैब, और होते हुए आप लाहौर में और इकबाल एकेडमी में आप माशाल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारा जो दौर गुजरा है, हमें हमारे असातिज़ा ने सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस कैफियत की बात आपने की है कि उसकी तासीर महसूस, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जो अभी नुस्खा से जहती, यानी 3 डायमेंशनल नुस्खा दिया कि मोहब्बत भी हो, उसका तस्करा भी हो, दुरूद शरीफ भी हो, लेकिन तासीर और कैफियत मुरतब हो इंसान की शख्सियत पे, और मुआशरे के लिए वो कारामत शहरी बने। मेरा ख्याल है मैं सही इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि इंसान की शख्सियत में तब्दीली, यही सूफियाना मिनहाज सीरत नबवी की पैरवी है। जी डॉक्टर तनोली साहब। जी जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही मकसूद है। और तसव्वुफ इसी को कहते हैं, यानी जब जो बुनियादी तालीम है अखलाकियात की, सीरत की और इस्लाम की दी हुई, उस तालीम को जो अमली शक्ल दी है, एक सिस्टम में डाल के पेश किया, वो सूफिया हैं। और बल्कि मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप इस्लाम की सारी अखलाकियात को और निज़ाम अखलाक को कोई टाइटल देना चाहें तो वो टाइटल तसव्वुफ बनता है। इसलिए इकबाल ने, हज़रत अल्लामा ने फरमाया ना, फ़क्र जुनैद बा यजीद तेरा जमाल बेनकाब। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शान जमाल है, वो अगर किसी कैरेक्टर में और मुजस्सम सूरत में कहीं नजर आता है तो वो सूफिया किराम का किरदार है। तो क्योंकि वहां पे वो कैफियत सामने आ रही होती है। इसलिए अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल में इमाम गज़ाली ने लिखा है ना कि सूफिया बकिया लोगों से इसलिए मुख्तलिफ हैं, इस तरह मुख्तलिफ हैं कि बाकी सारे लोग सुन के मानते हैं, सूफिया चख के मानते हैं। इसलिए इन्हें अस्हाबे ज़ौक़ कहा जाता है। ये तजर्बे वाले लोग हैं, जब तक ये तजर्बा ना कर लें, चख ना लें, ये अस्हाबे ज़ौक़ हैं, उस वक्त तक ये बात को ना करते हैं, ना सुनाते हैं, ना उसको अडॉप्ट करते हैं। तो अल्लामा भी हम इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, और फी ज़माना भी ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जबकि साइंसेस का ज़माना है, आप उसी थ्योरी को मानते हैं जो रिजल्ट दे रही हो। जो थ्योरी रिजल्ट ना दे, आप देखें ना, पहले ज़माने में लोग पूरी ज़िंदगी लगा के फलसफे पढ़ते थे, अब फलसफा क्यों नहीं कोई पढ़ता? अब यूनिवर्सिटियों से फलसफे के सब्जेक्ट ही खत्म हो रहे हैं। अब मैं लास्ट टाइम आप देखें, हमने सुना पता नहीं किस यूनिवर्सिटी ने फलसफे की क्लासें अनाउंस की और एडमिशन ही कोई नहीं हुआ। वजह यह है कि उसकी रेलेवेंस नहीं रहेगी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, साइंस ने रिप्लेस कर दिया उसको। तो मसला ये है कि हर वो नजरिया जो नजरिया इफेक्ट नहीं देगा, तासीर नहीं देगा, फिर उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बाकी नहीं बचेगी। तो इसकी तरफ अगर आप वक्त हो तो मैं एक आध नुकता और इजाफा कर दूं कि खुद इस्लाम की कंटिन्यूटी इसके अंदर है, दीन की कंटिन्यूटी इसके अंदर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युकाम हत्ता उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा। एक और हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी भी अल्लाह अल्लाह करने वाले पे क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत कब कायम होगी? क़यामत इंतजार करेगी कि अल्लाह अल्लाह करने वाला जाए तो मैं आऊं। इसका मतलब ये हुआ, मुअस्सर अल्लाह का जिक्र क़यामत को रोक के रखता है। हमारे क़यामत के दरमियान जिस चीज ने रुकावट खड़ी की हुई है, आड़ खड़ी की हुई है, वो क्या है? वो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह का मुअस्सर जिक्र है। तो ये जो फितने पैदा कब होंगे, कितनी अहादीस हैं, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फितने उस वक्त पैदा होंगे जब हम गैर मुअस्सर हो जाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है, आज सिर्फ रस्में रह गई हैं। और उसका फिर क्या है? उसको नतीजा खराबियां हैं। अंदर आप ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा जब इस्लाम रस्म रह जाएगी और कुरान मजीद का सिर्फ रस्मुल खत रह जाएगा।
اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں باقی بچے گی، اور اس آسمان کے نیچے ان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے، ان سے فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا، جس وقت یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوں گی، جب دین کی اور قرآن مجید کی تاثیر اٹھ جائے گی، رسم رہ جائے گی، تو ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے کہ ہماری ذات کے اندر چاہے تھوڑی تھوڑی سینٹی میٹرز ملی میٹرز ہی میں تبدیلی ہو، لیکن کچھ تبدیلی آ رہی ہو، کچھ تاثیر ہم ایکسپیرینس کر رہے ہو، اور اس کا میکانزم صوفیاء نے بہت تفصیل سے دیا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ چیز پاسبل نہ ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو پریکٹیکل انسان کی شخصیت پہ اثرات ہیں، اس میں علامہ رحم اللہ نے جو وجدان کا کہا ہے، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدان کے حصول کے لیے سیرت میں ظاہر ہے ایک طرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، دوسری طرف احسان کا بھی تو کہا گیا ہے، تو احسان کا کیفیت اور عرفان سے یا وجدان سے، آپ کا چونکہ اس پہ پورا کتب کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، پہلے خطبے پہ آپ نے کام کیا جیسے، تو اس میں وجدان ہی ڈسکس ہوا ہے، تو میں جاننا یہ چاہوں گا اپنے تمام سامعین ناظرین کے لیے معرفت کی باتوں میں، اور خاص طور پہ ادبی معرفت کی باتیں جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، کہ لٹریری ریویو ہو ان چیزوں کا، لٹریچر میں ناصز معرفت عرفان علمی۔ اب سیرت میں ہم جیسے ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ سیرت نبویہ کا اطلاقی اپلائیڈ پہلو جیسے اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، اسی طرح سیرت کا اپلائیڈ پہلو، اس کا احسان وجدان سے عرفان سے کیا تعلق آپ بیان کریں گے، یا سیرت میں اور اقبال کی تعلیم میں کیا مطابقت ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے اعتراضات کر رہے ہیں، میں اس پرسپیکٹو میں پس منظر میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا اقبال سیرت نبویہ کے اطلاقی پہلو کا ایک تو آپ بیان کر چکے سے جہتی 3 ڈائمینشنل، یہ کہ کیا احسانی پہلو عرفانی پہلو علمی سے عملی کو جاتا ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل بالکل، 2-3 چیزیں بڑی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو سوال ارشاد فرمایا جس میں کئی سوالات ہیں۔ دیکھیں، وجدان جو ہے بنیادی طور پہ ایک کیپیسٹی ہے ہماری، وجدان ہماری ایک صلاحیت ہے، ہماری ایک حص ہے، جس طرح عقل ہے۔ فرق کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے وجدان کو پانا نہیں ہوتا، وجدان سے یعنی ہم نے کسی چیز سے وجدان کو حاصل نہیں کرنا، وجدان ہمارے اندر ہے، ہم نے وجدان کو استعمال کرنا ہے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو میں کسی اور چیز کو کرنے کے لیے نظر کو استعمال کروں گا۔ اچھا، اب یہی صورتحال ہے کہ جس طرح عقل کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے وجدان کو بھی کچھ حقائق کو پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مختصر میں یہ عرض کروں گا۔ فرق یہ ہے، عقل کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ گریسپ کرتی ہے، گرفت میں لے کے آتی ہے۔ وجدان بیک آن گرفت میں لے کے آتا ہے۔ عقل زبردست کیسے؟ جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتی ہے تو ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ تک جانے کے لیے اس کو آرگومنٹ چاہیے ہوتا ہے عقل کو، ورنہ اگلے سٹیپ پہ نہیں جاتی۔ عربی زبان میں عقل کہتے ہیں باندھنے کو، اسی لیے عربی لوگ اونٹ کو جس رسی سے باندھتے ہیں اس کو بھی عاقلہ کہتے ہیں، ان کے ٹہنے کو باندھ دیتے ہیں تاکہ بھاگ نہ سکے، اور پہلے باندھ دیتے ہیں، آج کل اس کو انہوں نے سر پہ رکھا ہوتا ہے، اسے بھی عاقلہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایمرجنسی ضرورت اتارا اور اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے کہ عقل کیا کرتی ہے، اسے اگلا آرگومنٹ چاہیے ورنہ وہی رکی رہے گی۔ وجدان کیا کرتا ہے؟ وجدان کو وہ پہلے سے انشراح ہوتا ہے کہ اسے آگے بڑھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اب جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے ذہن کے اندر انٹر نہیں ہوا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے میں جو بات کر رہا ہوں آپ وہی سمجھ رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا،
میں جو بات آپ سے ہوں وہ اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے گریسپ کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے یہ کیفیت ختم ہو تو ہماری بات ختم ہو جائے. یہ جس یقین اور جس کیفیت آپ سے کر رہا ہوں نا یہ میری وجدان کی کیفیت ہے. اب اس کے لیے آرگومنٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ نہ میں نے آپ کے ذہن میں جھانکا ہے نہ آپ کے ذہن میں انٹر ہوا نہ آپ میرے ذہن میں انٹر ہوئے ہیں نہ آپ میرے ذہن میں جھانک کے آپ نے دیکھا ہے. لیکن ہمیں آنکھوں سے دیکھنے سے بڑھ کے اس کا یقین ہے کہ میں کون ہوں اور میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں اگلے کے ذہن کے اندر کیا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے اسی سے تو جوابات آ رہے ہیں. اب یہ جو وجدان کی کیفیت ہے یہ حقائق کو جاننے کے لیے عقل سے اگلا درجہ ہے. علامہ یہ کہتے ہیں, اب علامہ یا منفرد ہیں بقیہ مفکرین سے, علامہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اور وجدان اپنی اصل کے لحاظ سے ایک, ان دونوں کا روٹ ایک ہے, صرف ان کا میکانزم اور ان کا آگے کام کرنے کا پیٹرن مختلف. اب آ جاتے ہیں سیرت پہ. جس طرف آپ نے سیرت کا اشارہ کیا تو احسان کی طرف بھی اشارہ کیا. احسان بنیادی طور پہ تو 1/3 دین ہے. دیکھیں نا حدیث جبریل کے مطابق تو تیسرا حصہ دین کا ہے ہی احسان. اور احسان بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے 2/3 دین کی اپلیکیشن ہے. یعنی پہلے آپ ایمان کی بات کرتے ہیں نا, پھر کس کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, پھر احسان کی بات. اگر میں ان کا لنک دینا چاہوں تو میں آپ کو یوں کہوں گا اسلام ایک عمل ہے, اسلام ایک عمل ہے, ایمان اس کی نیت ہے. واہ واہ واہ. ایک قدم آگے چلتے ہیں. اسلام ایک عمل ہے اور ایمان اس کی نیت ہے. ایمان ایک عمل ہے اور احسان اس کی نیت ہے. واہ واہ, یہ لنکیج ہے. مزیدار تھا. اگر ایمان صحیح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہوتا, احسان صحیح نہ ہو تو ایمان صحیح نہیں ہوتا. مطلب پہنچنے کے لیے دید کے لیے پہلے نیت درست کرنا, ارادہ کرنا مضبوط, اور پھر منزل کی جانب سفر تب آپ شروع. مانیں گے تو عمل قبول ہوگا نا. اگر آپ دن سارا دریا میں ڈوبے رہے اور نیت ہی نہ میں نے وضو کرنا ہے, وضو تو نہیں ہوگا. ڈبکی لگانا. میں گئے ایسے کہ میں نے وہاں جا کے کھجوریں بیچنی ہیں تو عمرہ تو نہیں ہوگا, حج تو نہیں ہوگا. اس کے بجائے یہاں بیٹھ کے صبر کریں زیادہ اجر ہوگا. یعنی اسلام کے سارے اعمال کی جان کیا ہے, ایمان جو اس کی نیت ہے, اور ایمان کی جان کیا ہے, جس کو میں مانتا ہوں وہ میرے سامنے ہے, احسان ہے. تو اس کا اگلی اب ایک چیز آگے جاتے ہیں. احسان جب حقیقت میں ڈلتا ہے اسی قرب نوافل کہتے ہیں. واہ. ہوتے 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 بندہ جو ہے وہ سارے کا سارا خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کیفیت پیدا کب ہوگی, جب انسان سارے کا سارا سپرد خدا ہو. اب سارے کا سارا سپرد خدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں یہ وہ نہیں. سارے کا سارا ہونے کا مطلب یہ ہے ہم پورے شعور کو اور پورے وجدان کو خدا کے سپرد کریں. میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں گا. ہم جب کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں, حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں, اگر ایک حص بھی ساتھ نہ دے تو علم مکمل نہیں ہوتا. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں, ایک حص بھی ساتھ نہ دے تو عمل مکمل نہیں ہوتا. مولینی ایکس فینومینا علمی دنیا میں ایک بہت بڑا فینومینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فینومینا یہ ہے, اس پہ بڑا تجربہ ہوا کہ اگر کوئی شخص پیدائشی نابینا ہو, مختصر عرض کر رہا ہوں, تو آپ اس کو کیسے سکھاتے ہیں؟ وہ انگلیوں سے پتہ کر کے کرتا ہے. اس کو آپ ٹریننگ دے دیتے ہیں, انگلیوں سے دیکھتا ہے یہ ٹرائنگل ہے, یہ گلوب ہے, سرکل ہے, یہ ریکٹینگل ہے. مطلب اس کی ادر پرسپشنز جو ہے اس کو اجاگر کر دیتے ہیں, کمی پوری. یہ ثابت ہوئی. ایک بچہ تھا جس نے جو نابینا پیدا ہوا, اس کو سارا علم تھا, 12 سال کی عمر میں اس کی نظر لوٹ آئی, اس کی علاج ہوئے, نظر آ گئی. جب اس کی نظر بحال ہو گئی اس کے سامنے تینوں ڈائیگرامز رکھی, ٹرائنگل بھی, سرکل بھی اور ریکٹینگل بھی. اسے پوچھا ٹرائنگل کون سی ہے, اسے نہیں پتا تھا. کہتا مجھے ہاتھ لگانے دو. میرے پوائنٹ آپ نے فالو کیا؟ بے شک. مطلب جو پرسپشن ڈیولپ ہوئی وہی اس کی آنکھیں کرنے کے لیے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے اس کی آنکھوں کو ڈائیگرامز کو اور امیجز کو پہچاننے کے لیے
حص سے ہٹ کے 8 سال لگ گئے ٹریننگ دیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری حصے اکٹھی کام نہ کریں علم مکمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے جو انبیاء ان میں کوئی جسمانی نقص نہیں تھا, کسی نبی میں جسمانی نقص نہیں تھا, کیونکہ وہ کامل علم کے ساتھ آئے. تو اب میں اسی نقطے پہ آتا ہوں کہ علم اور خدا کی معرفت کی باتیں کر رہے ہیں نا. خدا کی معرفت تب ملتی ہے جب ہم سارے حواس کو اور سارے شعور کو اور سارے وجدان کو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہاں پہ ان پارٹس نہیں ہونا. میاں محمد بخش صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا. اپنے آپ کو ختم کر دیا. ہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا, لا الہ دی پھیر بہائی الا اللہ کر آیا. تو پہلے لا کرنا ہے اور اپنی ذات کی یہ جتنے ڈائمینشنز ہیں ان کو فوکس کرنا ہے ذات حق پہ. اس کے بعد پھر ہم اس کیفیت کی طرف جا سکیں گے جس طرف علامہ نے ہمیں اشارہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 1993-94 میں جب ممتاز مفتی صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے حلقہ فروغ ادب کی بنیاد رکھی, پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا آواز پروگرام. نہیں آ رہی جی ابھی آ رہی ہے؟ اب تھوڑی سی آواز آئی. جی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا پھر پروگرام رکھا, حلقہ فروغ ادب ہم نے آرگنائز کیا. آپ ظاہر بانی ٹھہرے اور میں آپ کے ساتھ آرگنائزر یعنی منتظم تھا. تو حلقہ فروغ ادب کے تحت ہم نے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا جو پہلا لیکچر رکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ڈینائل اینڈ ایکسیپٹنس کلمہ طیبہ تھا. اور اس میں آپ نے پھر کام بھی کیا اور پہلی کتاب بھی کشت زر بار بھی وہ آپ ہی کی برکت سے مرجان علی صاحب کا کمپیوٹر آج بھی وہ نشانی رکھا ہوا ہے جس پہ بیٹھ کے آپ کام کیا کرتے تھے, وہ پشاور میں محفوظ ہے. تو اس وقت کو یاد کریں, ہم بات کرتے تھے ادبی نظریہ مذہب اور مذہبی نظریہ ادب. آج ہم ادبی معرفت کی بات اس پہ بات کر رہے ہیں. یعنی پچھلے پروگرام میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ذکر ہوا, آدم و حوا اور ابلیس کا قصہ. آج سیرت النبویہ مولود النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مبارکہ کے مہینے میں ربیع الاول شریف میں ہم جو آدم و ابلیس کا قصہ ہے یا آدم و حوا کا امتحان ہے, حریف آدم ہے, اس کے مکمل سامنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک دوسرا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. اس کو اگر آپ جوڑیں تو ادبی نظریہ مذہب اور مذہبی نظریہ ادب, یعنی حلقہ فروغ ادب جس کی بنیاد رکھی, یا ایوان فکر فردہ جس کے تحت ہم پروگرام کل بھی ہوا, آپ تشریف نہیں لا سکے کہ پتوکی میں آپ کا خطاب تھا. تو بہرحال ڈاکٹر قمر اقبال صاحب تشریف لائے اور بزم فکر اقبال کے حوالے سے پروگرام ہوا. تو اب اگر آپ کنکلوڈ کریں, ادبی نظریہ مذہب, مذہبی نظریہ ادب, اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا کام, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کام, مولانا مودودی صاحب کا فکر مودودی جیسے کہ ابھی ایام منائے گئے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا تنظیم اسلامی کا کام, دعوت اسلامی کا کام, تمام مشائخ عظام اور علماء ملائیں تو ادبی نظریہ ہمارا, ادبی معرفت میں ہم ڈینائل اینڈ ایکسیپٹنس میں کس چیز کو کھوج رہے ہیں, کیا تلاش کر رہے ہیں. ممتاز مفتی کی وہی تلاش پہ بات آئی جو 1993-94 میں ان سے رہنمائی کے بعد فروغ ادب کے لیے آپ نے کاوشیں کی اور ہمیں بھی آپ نے ساتھ رکھا, اور آج تک ہمارے دوست. اب یہ فکر آگے بڑھ رہی ہے ادبی حلقوں میں, مذہبی حلقوں میں. آپ نے بڑی اس کو تھوڑا سا آپ ایلابوریٹ فرما دیں. ایک جامع جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور جس میں بہت وقت کی بہت سی باتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. تو یہ بڑی شخصیات ہے جی. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ بھی آپ کو جاتا ہے کریڈٹ کہ مجھے پروفیسر سے متعارف کروانے والے آپ ہی تھے. آپ ہی کے ساتھ سب سے پہلے میں گیا تھا پروفیسر کے پاس, ان سے ڈسکشنز ہوئی, ان سے بات چیت چلی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ پروفیسر کی شخصیت جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا قومی اور ملی سطح پہ. ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, انہوں نے جو یوتھ کی تربیت کی ہے, جو ایک انڈرسٹینڈنگ دی ہے,
जो तसव्वुफ को समझने के लिए और जिसको रूहानी ज़ौक़ पैदा करने के हवाले से, अल्लाह की याद के हवाले से, अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से, जो नौजवानों के अंदर और सोसाइटी के बड़े तबके के अंदर उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना कि एक जोत लगाई है, एक चिंगारी सुलगाई है। ये इतनी बड़ी डायनामिक, जैसे आप हरकी नजरिया जैसे कहते हैं, डायनामिक। बिलाशुबा मादियत के ज़माने में मैं समझता हूँ कि ये एक खला था जिसको प्रोफेसर साहब जैसी शख्सियात ने पुर किया है। और प्रोफेसर साहब के पास आपको पता है, हम बड़ा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर की बड़ी शफ़क़त है और हमारे बड़े उनकी खिदमत में हाज़िरी के मौके रहे हैं। एक चीज़ जिससे मैं हमेशा इंस्पायर हुआ वो ये है कि प्रोफेसर साहब साहिब अमल शख्सियत, अगर वो किसी को अस्कार भी तालीम करते हैं तो वही अस्कार तालीम करते हैं जो वो खुद भी कर रहे हो। वाह। यानी ये नहीं है बैठे बैठे लोगों को जिक्र बताते चले जाएं और खुद को पता ही ना हो। तो प्रोफेसर साहब की और शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बरक़ात का और एक असर अंगेजी का पहलू उनकी ज़ात, असर अंगेजी इसी वजह से। जी, डॉक्टर ताहिर हमीद तरोली साहब ने जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का सीरत का वो पहलू अभी बयान फरमा रहे हैं, बीच में आवाज आनी मुझे तो बंद हो गई है, तस्वीर भी एक अकाउंट में नहीं आ रही। तो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने जो नई नस्ल को नए हुलिये के अंदर, इस पे बड़ी बहस होती है। मतलब हरिपुर में पहला प्रोग्राम था डिनाइल एक्सेप्टेंस का। तरोली साहब, आपकी आवाज अब आपको आ रही है मेरी? मैं समझ रहा हूँ शायद बीच में बिल्कुल आवाज आ रही है, मैं कंफ्यूज। तो मैं जी जी ये अर्ज कर रहा था कि प्रोफेसर का ये जो पहलू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साहिब अमल शख्सियत है, यानी वो जो अमल करते हैं वो ही आगे प्रोपेगेट भी करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा शरा सदर दिया, बहुत वसीउ मुतालिया शख्सियत है, यानी जदीद उलूम को अपनी बात को इंडोर्स करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लेसन है उनकी शख्सियत के अंदर आज के तो नौजवानों के मॉडर्न लिए। और आज मॉडर्न के जो डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है वो उस पे बहुत ग्रिप है उनकी, ग्रैस्प। मतलब माहिरीन भी वो जदीद परेशान उलूम हो से जाते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। यही सूरत हाल हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी दामद बरकातुहुल आलिया की है कि आपकी कंट्रीब्यूशन भी एक हिस्सा है हमारी कौमी और मिली तारीख का। तो और जिस अंदाज से उन्होंने हज़रत शेखुल इस्लाम ने एक रिवाइवल की है दीनी अक़दार की, मशरक़ में, मगरब में, आलम इस्लाम में, आलम अगियार के दियार गैर के अंदर, तो ये सब का सब जो है एक ब्लेसिंग है आज की जनरेशन के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और शुक्र है कि हमें मौका मिला कि हम इन हस्तियों की और इन अहले इल्म शख्सियात की गुर्बत में रह के अपने आप को कुछ संवार सकें और कुछ ना कुछ अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म की खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह। मुताबिक। जिनकी महफिलों में हम नहीं जा सके उन्हें आज भी हम यूट्यूब पे सुनते हैं। आप तो खैर डॉक्टर असरार अहमद साहब से मिले थे इकबालियात पे जब एकेडमी के प्रोग्राम करवाने थे। तो आपका तो माशाल्लाह उलमा के हलकों से कराची तक जाना, एकेडमी के सिलसिले में पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। मतलब 20-25 मुल्क तो कम अज कम आप, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में वस्त एशियाई रियासतों समेत घूम चुके हैं और पैगाम इकबाल को फैला चुके हैं। मैं वो वक्त इसलिए आपको याद करा रहा था, क्या वक्त था कि हम हरीपुर में बैठे छोटे स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन कितने बड़े बंदे फ्यूचर में जिनका इतना नाम, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, डॉक्टर तारिक कादरी साहब, इनके प्रोग्राम हमने बचपन से करवाए हैं। यानी कादरी साहब के प्रोग्राम तो हमने दुरूदो सलाम सुन्नत इलाहिया इस्लामिया रहमानिया में मेरे मिडिल के दौर, मैट्रिक के दौर में था, जिसमें सुन्नत इलाहिया उन्होंने फरमाया था। और मैं मार्फत की बातों में अक्सर जिक्र करता हूँ इसका। ख्वाजा तैयब रहमान शोरवी रहमतुल्लाह की निगरानी में उनकी शफकत से ये हुआ था। और वो तो बहुत गले लगाया करते थे, मतलब प्यार मोहब्बत से उलमा को जिसको सही मानों में अवाम तक पहुंचाना, हमें भी उन्होंने ही आगाह किया, हमें भी उन्होंने ही यहाँ पे वासिल किया, दूसरे लफ्जों में कहूँगा कैफियत की तरफ, कि एहसान उनका एहसान है हम पे। और ये सूफिया कराम का यही एहसान है कि वो भी बामल थे, जैसे आप फरमा रहे हैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब का। मैंने डॉक्टर तारिक कादरी साहब को भी एक मरतबा मैंने निजी काम का कंधे पे हाथ रखा, अपने घर तक लेके गए, सिक्योरिटी गार्डों को पीछे किया कि कोई सुनना है। मैं जस्ट आफ्टर मैट्रिक फर्स्ट ईयर में था। तो इतनी शफकतों का मुजाहरा। प्रोफेसर साहब का भी मैं गया था, सिस्टर फौत हुई थी अहमद रफीक अख्तर साहब की, दूसरी सिस्टर फौत हुई, बहुत दुखी थे। 1 घंटा मुझे दिया और किसी के बंदे को वक्त नहीं दिया
میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ آپ کا نام آ جائے، رات کو 12 بجے آپ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب طارق صاحب کے یہاں رات کو ہم نے اسٹے کیا تھا 11-12 بجے، ان کے کان کا بھی ان دنوں مسئلہ تھا بہت شدید، مطلب سرجری تک نوبت آ گئی تھی، ایون دین انہوں نے پیار محبت سے کھانا کھلایا، پیار سے چائے پلائی، جو ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہم گئے تو آپ کو گاڑی میں ساتھ لے کے پروفیسر وہ مرسیڈیز میں ہمیں بٹھایا ہوا اور ساتھ گپ شپ کر رہے پنڈی تک، یعنی ٹائم اگر ادھر نہیں دے سکے تو بقیہ ٹائم انہوں نے پنڈی تک کے سفر میں آپ کو اور مجھے دیا، یعنی یہ ان کا خصوصی شفقت کا پہلو ہے جسے ہم کبھی بھی زندگی میں اگنور نہیں کر سکتے، اور یہیں سے فرق پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو جان چوندے نہیں، صاحبان عمل میں اور صاحبان گفتار و کردار میں یہی تو فرق ہے کہ جو لوگ وقت دیتے ہیں ظاہر ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ میں تو آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا، پروفیسر صاحبان، بلکہ دونوں پروفیسر، اسی طرح دیگر شخصیات جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ناتا رہا، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحم اللہ، ان کے ساتھ آپ نے متعارف کروایا، اور حضرت علاء الدین عدیم صاحب مشرق اخبار والے، پردہ فرما آگے پچھلے برس، تو یہ جو شخصیات عمل والی ہیں، احسان والی، عرفان والی، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جو گفتگو کرو وہ ایک امانت ہے، اور یہی ادب کی تعریف ہے کہ کوئی جملہ خواہ زبانی ہو خواہ تحریری ہو، جب آپ وہ کنوے کر دیتے ہیں تو وہ ادبی سرمایہ بن جاتا ہے، لٹریری ایسٹ۔ جب لٹریری ایسٹ بنتا ہے تو آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ادبی سرمایہ ہے، صوفیاء جو فرماتے ہیں وہ بھی ادبی سرمایہ ہے، اللہ کو جو کلام ہے انسانوں کے لیے وہ بھی ادبی سرمایہ ہے، اور دین سارے کا سارا ادب ہی تو ہے، یعنی دین سارے کا سارا کلو ہو ادب۔ اب ایک ادب وہ ہے جو کیریکٹر کا حصہ ہے، ایک ادب جو الفاظ اور شبد ہے، ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ نجی زندگی سے باہر، ہونا تو یہ چاہیے کہ نجی زندگی میں بھی اس کا امپیکٹ ہو، لیکن دوسروں تک جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وہ ہر قیمت پہ ہر صورت میں، خواہ زبانی ہے، کلامی ہے یا تحریری ہے، ہر ادب ہمارا عرفان احسان کے ساتھ ہو تو اسے میں ادبی نظریہ مذہب کہتا ہوں، یعنی ہمارا مذہب کا ادب، تمام ڈیوائن اسکرپچرز، یہ ہو گیا ادبی نظریہ مذہب۔ مذہبی نظریہ ادب یہ ہے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، اور ادب کا مقصد کہتے ہیں، ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی، ادب برائے حیات، ادب برائے مقصد، آبجیکٹیوٹی، بغیر مقصد، جیسے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ابھی فرما رہے تھے، بغیر نیت کے، بغیر مقصد کے، بغیر آبجیکٹیو کے نہ سیرت رسول ہے، نہ میلاد منانے کا مدعا پورا ہوتا ہے۔ اللہ کا مدعا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگیوں کو خیالات کی دنیا سے عمل کی طرف لے کے جائیں، جیسا کہ خطبات اقبال کا پہلا جملہ تمہید کا، پیش لفظ کا، کہ اسلام ڈیڈ پر، عمل پر زور دیتا ہے رادر دین آئیڈیا۔ یہ ہے وہ جس کو علماء کہتے ہیں علم عمل میں، عمل کے سانچے میں جب ڈھلتا ہے تو وہ زندگی کا حصہ بنتا ہے، اس سے اثرات اور کیفیات اور تاثیرات مرتب ہوتی ہیں، اس سے روشنیاں، انوارات، وہ خواہ لطائف باطنیہ میں ہوں یا لطائف ذہنی کی طرف ہوں، یا جو بھی وجود انسانی اللہ نے راز اپنا پیدا کیا ہے، سر آدمیت، آدم و حوا کے اندر ایک راز رکھا، ابلیس کو اس راز کے مقابلے میں ورگلانے کے لیے، آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، آزمانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، آزمانے کے لیے رکھا۔ اور یہ زندگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آزمائش ہے، تو شیطان آتا ہے بیچ میں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ جادو ہوتا ہے، نہ سحر ہوتا ہے، نہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، نہ illusion، نہ confusion، نہ delusion۔ No illusion can happen۔ اگر ڈیوائن اتھارٹی نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے،
لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ادبی نظریہ یہ ہے کہ زندگی علامہ اقبال نے عمل کے ساتھ جس طرح گزاری، اور وہ کسر نفسی سے کہتے ہیں کہ میں بے عمل ہوں. اقبال بے عمل نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے علم کے دعوے والے اقبال کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ان کی زندگی سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پہ اقبال کے کیا اثرات مرتب ہوئے. بڑے بڑے علماء، عرفاء، صوفیہ کس طرح اقبال سے محبت دلوں میں اللہ نے ڈالی. جب اللہ محبت کرتا ہے، ایک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے. میں حدیث مبارکہ آج پڑھ رہا تھا، اور میں انٹرنیشنل نمبریوں کے انجینئرنگ کے چکروں میں نہیں پڑھتا. جو بہت پڑھے ہیں ان کا کردار عوام پہ، علماء کی توہین پہ، صوفیاء کی توہین پہ، مذہب کی توہین، اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں. ویسے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، جیسے سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب آف لائن گئے تو میں موقع کا فائدہ لے رہا ہوں کہ میں بھی کوئی الیکٹرک پرابلم یا کوئی ڈیٹا کا ان کا لگ رہا تھا، ایک دو بار انٹرپشن بھی ہوئی ہے. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا، یہ سیرت کا عملی منہاج یہ ہے ہم پریکٹیکل کام کریں. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی پہلے، ڈاکٹر کامران اصغر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. کل ہری پور میں پروگرام ہوئے تندرستی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت. آج سیرت میں ہم نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال کرنا تھا، طاہر حمید تنولی صاحب ابھی آف لائن ہے، میں بھی انٹرپشن، تو بہرحال میں بات جاری رکھتا ہوں جب تک وہ آ جاتے ہیں. نہیں تو پھر ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب تو یہی ہیں، ان سے بات کنٹینیو رکھیں گے. میں بھی اتنی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے. میں جس سیرت کے عملی منہاج کی بات کرتا، تندرستی ویلفیئر فاؤنڈیشن چند احباب نے محبت سے ایک آئیڈیا آیا خدمت کے لیے. انہوں نے پہلے کلینک بنایا، پھر وہ پلازا سے ہٹ کے گھر میں عمارت رینوویٹ کروائی، اور جب ہاسپٹل سٹارٹ ہو گیا تو کل ہم نے وہاں پہ اپنا فکر فردہ فورم اور فکر غزالی فورم، جو آئرلینڈ کا ڈاکٹر کامران اصغر صاحب نے نام دیا، بزم فکر غزالی اور بزم فکر اقبال جو ہے پاکستان، اس کے تحت مطلب ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا، لیکن کوئی اس پہ میں نے ڈسپلے آف بینرز اپنی طور پہ ہم نے نہیں کیا. مولد النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. سٹیج کو سجایا گیا، بھرپور انتظام کیا گیا. حضور کی سنت میں جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے طریقے سے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. جو بیمار آتے ہیں ہاسپٹل میں، کوئی تکلیف دہ آتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرو اپنے رویے سے، اپنے مسکراہٹوں سے. ہم نے اچھا کھانا دیا، اچھا جو ہو سکتا تھا بہترین طریقے سے، اپ ٹو دا مارک. مطلب جتنے ہمارے دوست احباب نے کیا، ہم نے مل کے. میں نے گھر سے تندرستی میں اس لیے کیا کہ لوگ اس نوبل کاز میں حصہ لیں. ایک وقت تھا کلینک کا خواب تھا، وہ ڈبل سٹوری پلازے میں ہوا، پھر گھر میں شفٹ ہوا، پھر لیب ایک خواب تھا، اس کے لیے فنڈنگ ہو چکی ہے، کمیشننگ پروسیس میں ان پروگریس ہے. لیبارٹری لوگوں کی ضرورت ہے، غریب انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت، مجبور انسانیت. ایک ایمبولینس ہو، کے ٹی ایس ویلفیئر بھی ایمبولینس کے لیے کام کر رہی ہے، ہر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. جو ساری زندگی پیسہ کماتے رہے وہ ان ویلفیئر پروجیکٹ میں کیوں نہیں لگاتے، وہ وقت کیوں نہیں دیتے؟ جن احباب نے شعبہ صحت سے متعلق ہے، ان کا بھی کام ہے جو ساری زندگی کمایا ہے. یہ دولت قبر میں آزمائش بنے گی. یہ دولت جو دنیا کی سمیٹ کے 10 کوٹھیاں اور پراپرٹیاں اور کاریں، اور غریبوں کے لیے ایک ایمبولینس علاقے میں نہ ہو، غریبوں کے لیے دوائی مفت میں نہ ہو، غریب کو بل دے. ایسے میں مطلب خلاباٹ میں ریسنٹ ابھی آج کی بات ہے، یہ سارے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ، خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، بل دینے کے قابل نہیں. میں نے نجی پرسنل کیپیسٹی میں اپنے دوستوں کو آج یہ میسج بھیجا ہے. میں نے طاہر معین صاحب کو کینیڈا میں یہ میسج بھیجا، دیگر احباب کو بھیجا ہے. طاہر سلام صاحب کو لاہور میں بھیجتا ہوں قصور سے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے محبت کرنے والے ہیں، وہ اکثر فنڈنگ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا ایزی پیسہ میں 4 پیسے بھیجنے سے ہمارا کیا جاتا ہے؟ سیرت نبی یہی تو ہے کہ غریبوں کا کھانا، ان کا چولہا بجھا ہوا ہے، ان کے خاوند مر رہے ہیں، بیمار ہیں، اور وہ خاتون گھروں میں کام کرے، اپنے خاوند کو سنبھالے، اپنی بیمار بچی کو سنبھالے، اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کرے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے تو ان کو کھانا دینا سیرت نبوی کا یہ عملی پہلو ہے. یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقصد.
صحت کا شعبہ ہے تو مدد کی جائے ان لوگوں کی، اس کام کو آگے بڑھایا جائے، غریبوں کو پیار محبت کے ساتھ دوائیاں دی جائیں، شفا یابی کی طرف لے کے آیا جائے، پھر روحانی شفا پہ توجہ دی جائے، پھر ذہنی صحت پہ توجہ دی جائے. جیسے ڈاکٹر کامران اصغر صاحب اور ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں خود بھی مسائل کا شکار ہے. میں اقرار کرتا ہوں صوفیانہ منہاج یہی تو سکھاتا ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب آ کے حضور کے قدموں میں پڑ جاتے اور آپ سے فرماتے کہ ہم تو منافق ہو گئے. یعنی جو آیت آتی وہ سمجھتے یہ ہمارے لیے ہے، جو کیفیت آتی منافقت کا بیان وہ سمجھتے یہ ہمارے لیے ہے، اور ہر اچھی چیز کو اپنے مومن بھائی کے لیے قیاس کرتے، دوسروں کے لیے اچھا اپنے لیے برا، اور کہتے کہ شاید ہم برے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے فرماتے ہیں کہ یہ خیالات جو تجھے نماز میں برے برے آتے ہیں یہی تو ایمان ہے، یہی تو آزمائش ہے. بھلا چور بغیر خزانے والی جگہ بھی جاتا ہے؟ شیطان وہی وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان وہی مصائب اور مسائل پیدا کرتا ہے، شیطان وہی ورگلاتا ہے، وہی انسان آزمایا جاتا ہے جہاں پہ ایمان کی دولت ہوتی ہے، جہاں ایمان کا سرمایہ ہوتا ہے. یہ آزمائش اللہ کے بندوں پہ کیا ہم نے شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ کی باتیں ہم کرتے ہیں، خصوص الحکم کی باتیں کرتے ہیں، ان پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیے. میں سورہ یوسف کا حوالہ دیتا ہوں، میں سورہ یونس کا حوالہ دیتا ہوں، میں سورہ محمد کا حوالہ دیتا ہوں، میں سورہ ابراہیم کا حوالہ دیتا ہوں. پیغمبروں کے ناموں کو دیکھیے. خود بابا آدم علیہ السلام کا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا. آزمائش دیکھیے، ابتدائی سٹیج پہ آزمائش سے دنیا پہ آئے اور پھر پھیل گئے، الگ الگ کر دیے گئے، جدائی کے بعد جوڑا گیا. شیطان نے تو تھوڑا سا کام کیا تھا لیکن اللہ کا مقصد بہت بڑا تھا. شیطان نے ورگلایا، اللہ نے آزمایا، مرضی شامل تھی. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میکانزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی جادو نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ کی آزمائش نہیں ہوتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تو اللہ نے کہا ہے، انسان کہاں سے آ گیا کہ وہ جادوگری سے آپ کو آزمائش میں ڈالے؟ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ آزمائش سے نکالتا ہے. وہ رب ہے رحمت والا. اور آج میلاد اور سیرت کو جوڑتا ہوں میں. اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ اور اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی ڈیوائن ڈیسیژن ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں، آزمائشیں، یہ اللہ کی مرضی ہی سے ہوتی ہیں. والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مر کے جی اٹھیں گے، میزان وہاں لگے گا، سکیل فیصلہ وہاں ہوگا، کس نے غلط کیا کس نے صحیح. ہماری زندگی میں ہمارے بہن بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی، کنویں میں پھینک دینے والے بھائی، اور اس دور میں بہن بھائی کے ہیں، یہ ساری آزمائش. حق بات چھوڑ دوں میں کیا میں حق بات نہ کروں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کلمہ گو بھائی، ہمارے ساتھ جنم جنم کے بھائی، ہمارے زمانی تناظر میں بھائی، ہمارے نظریاتی تناظر میں بھائی بہنیں، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. میاں بیوی اولاد آزمائش ہیں. قرآن دونوں پہلو دیتا ہے، خیر اور شر کا تصور الہام کرتا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے خیر و شر دونوں فتنہ ہے. یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اس پہ زور دیتے ہیں. کبھی کبھی خیر والے اہل خیر، امام مسلم کا والا کہ اہل خیر مسلم شریف کے ابتدائیہ میں لکھا، اور پروفیسر اس پہ زور دیتے ہیں اہل خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں. یہ آزمائش ہے. اور اہل شر گناہگار وہ اٹھتا ہے اور وہ اقبال کا ہیرو بن جاتا ہے، وہ گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیتا ہے. اور اقبال فرماتے ہیں لوہار کا بیٹا بازی لے گیا. عشق کے امتحانات میں گناہگار توبہ کرتا ہے. برا وقت آتا ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کی ہسٹری کراچی کی دیکھیے. محمد خان ڈاکو جو ہے وہ پنجاب میں ہوا کرتا تھا. جب ہم پیدا ہوئے تو اس زمانے میں وہ ہٹ تھا. لیکن کیا ڈاکو غریبوں کو روٹیاں دے رہا ہے، ڈاکو یتیم بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں.
ڈاکو یتیم بچوں کو روزگار دے رہے ہیں. عزیر ڈاکو کا جب جنازہ ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور بچے اور آفیسرز آئے کہ ہمیں اس نے ہمارے گھروں تک روٹی پہنچائی, ہمیں تعلیم کے لیے پیسہ دیا. میں اور بہت سارے نام لے سکتا ہوں, ہری پور ہزارہ کے لے سکتا ہوں. ایک جنرل ایوب کا بیٹا ایسا بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری والا تھا, لوگ آفیسر بن گئے, سی ایس ایس بن گئے, اور انہیں پھر پتا چلا کہ یہ بالڈیر کی کاٹن میل سے اس پر وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. اور اس نے اس وقت کہا تھا جب اس کے بھائی نے ہی ماشاء اللہ لگا دیا تھا. اب یہ انسانوں کے خیر و شر کا ہم کیا فیصلہ کریں؟ اللہ نے کہا آزمائش ہے دونوں. لہذا خواتین و حضرات, بہن بھائی, سچی بات کبھی نہ چھوڑے. یوسف کے بھائی اگر کنویں میں پھینکتے ہیں, یوسف علیہ السلام نے ہمارے سامنے ریکارڈڈ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس خواب کی تعبیر تک جھکایا انہیں جو اللہ کی منشا تھی. پھینکا جانا بھی اللہ کی منشا میں تھا, لیکن کریڈٹ شیطانوں کو جانا تھا, شیطنت کو جانا تھا, وسوسے کو جانا تھا. آج جو جادوگری کرتا ہے, آج جو دوسروں کے معاملات میں سوچتا ہے, آج جو دوسروں کے لیے نیمبو کاٹتا ہے, آج جو دوسروں کے لیے لونگ جلاتا ہے, آج جو گوشت قبرستانوں میں پھینکواتا ہے, یہ وہ دجال ہیں جنہوں نے سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے. سیرت کو چھوڑنا کفر ہے, سیرت کو چھوڑنا ابو لہبی ہے, سیرت کو چھوڑنا وہ جہل کا رستہ ہے. یہ غلط رستوں پہ چلنے والے, یہ دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کا سوچنے والے, یہ وسوسے پیدا کرنے والے, یہ حسد کا مظاہرہ کرنے والے, دوسروں پہ الزام دینے والے اور خود کو نہ سدھارنے والے, قیامت کے میزان کے دن کیا بہانہ تلاش کریں گے. میری والدہ محترمہ نے کہا تھا مرنے سے پہلے آخری دنوں میں, کوئی بات تھی, پوسٹ لگائی تھی, انہوں نے کہا تم دنیا میں بہت چلاک اور مکار بنے پھرتے ہو, اللہ کے سامنے تمہاری قبر میں کوئی مکاری کام نہیں آئے گی. قبر میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یعنی دنیا میں تم چالاکیاں کر سکتے ہو, تمہاری دولت, تمہارے ویزے, تمہاری شہرت, تمہاری اثر انداز ہونا, تمہاری گینگسٹر پن کا مظاہرہ کرنا, لابنگ کرنا, دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنا, دوسروں کے لیے غنڈہ گردیاں اور دھمکیاں دینا, دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنانا, دوسروں کے گھروں میں معاملات میں مداخلت کرنا, دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ الزام تراشی کرنا, دوسروں پہ بہتان لگانا, یہ ہو رہا پاکستان میں. پھر کہتے ہیں اللہ کی آزمائش کیوں ہے, حکمران نیک کیوں نہیں آتے. یہ ہو رہا ہے امت مسلمہ میں, ہم توحید چھوڑ کر عملاً شرک کر رہے ہیں. ہم میلاد نبوی کس منہ سے منائیں, ہم عمرے کو کس منہ سے جائیں. ہمیں شرم نہیں آتی, مرزا غالب کو تو آتی تھی, ہم نے مرزا غالب جیسے شاعر سے نہیں سیکھا. ہمارے اندر غیرت مر گئی ہے, ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے, ہمارا ادب اور احترام ختم ہو گیا ہے. جس کو باپ کہا جانا چاہیے, بڑا بھائی, یا باپ کی جگہ, یا باپ اس باپ کے ہوتے ہوئے, اس ماں کے ہوتے ہوئے, ان کی وصیتوں کے ہوتے ہوئے ہم باغی ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں, ہم جماعتی ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم ڈمکان ہیں. یہ باتیں اللہ کے حضور نہیں چلیں گی. بہت چالاک جو بنے پھرتے ہیں, تم زندگیوں میں دیکھو گے, اللہم متینی بے بصری وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو وارنی فی العدو عدو ساری وانصرنا علی من ظلمنی. اللہم متینی بے بصری وجعلہ الوارث منی وارنا فی العدو ساری وانصرنا علی من ظلمنی. یہ نبی اکرم کا کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد انجام زندگی میں بخدا آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اسلام کا, شاعر کا, سیرت نبوی کا پریکٹیکل مذاق اڑایا, اور پھر کہتے ہیں ہم پیر ہیں. تم پیر نہیں ہو, تم اسلام کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہو. تم نے اسلام کا نام بدنام کر دیا ہے, دھندے کھولے ہوئے ہیں, دکانیں کھولی ہوئی ہیں, تم نے فراڈ کیا ہوا ہے. تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم مذاق اڑا رہے ہو خدائی کلام کا. تمہارے پیر خانے نہیں ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور یہ دکانیں جو ہیں ساری کی ساری یہ اللہ نے بند کر دینی ہیں, عبرت کا نشان بنا دینا ہے. کیوں ہے آزمائش ملک پہ, کیوں ہے آزمائش ملت پہ؟ اللہ نے کہا تھا العزت للہ وللرسولہ والمؤمنین. کہاں ہے مومن؟
اللہ رسول کے لیے عزت ہے. ہمارے کردار نے ہمارے اللہ رسول پہ بھی انگلیاں لوگوں سے اٹھوانا شروع کر دی. غیر قوموں کی یہ ضرورت کیوں ہوئی کہ وہ اللہ کے کلام کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ انگلیاں اٹھائے؟ کیونکہ ہم مومن نہیں رہے. اگر ہم مومن ہوتے, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے, غلبہ دین حق کی بحالی, یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام ہے. غلبہ دین حق کی بحالی یہ ہے فکر مودودی. غلبہ دین حق کی بحالی, فکر مودودی یہ نہیں ہے کہ تم مشرکانہ رسوم و رواج میں پڑ جاؤ جب تمہارے گھر میں آزمائش آئے, پھر تم کہو ہمیں مینشن کیا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ تو کہتا ہے تم مینشنیبل ہی نہیں تھے. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے, ہین من الدہر, تم ناقابل تذکرہ شے تھے, آج تم اس قابل ہو گئے. تم نے دین کے امیج کو خراب کیا ہوا ہے, تم نے دین کو رسوا کیا ہوا ہے. پاکستان میں اسلام اگر نافذ نہیں ہوتا, اگر ایسے متشدد لوگوں کا, ایکسٹریمسٹ لوگوں کا, وائلنٹ لوگوں کا, وائلنٹ ایکسٹریمزم, اس کے اگینسٹ میں نے سی وی ای میٹیریل, ایس ایس ڈی او, سی پی ڈی آئی اور پارلیمنٹ آف پاکستان تک میں دیا ہے. آج بھی میرے پاس یہ پڑا ہے جو پارلیمنٹ آف پاکستان کو میں نے ریسنٹ دیا کہ پاکستان میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے. یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جو پورا ریسرچ رپورٹ لکھ کے دی ہے. یہ ہے کہ محراب و ممبر اسلام میں ان پہ پلپٹ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کون سی ذمہ داریاں. یہ ہے عیسائیوں کی کتابوں کے حوالے, یہ یہودیوں کی کتابوں کے حوالے, ایک ایک حوالہ, ایک ایک چیز. مقصد کہنے کا یہ ہے, اتنا کام کرنے کے بعد جو ہلا اٹھ کے ہم سے یہ سوال کرے کہ دین ہم نہیں جانتے اور وہ جانتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ہم قانون بھی جانتے ہیں, ہم سی وی ای کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے قوانین پورے پاکستان کی بیوروکریسی نے جو ٹریننگ حاصل کی وہ ناچیز نے دیا. پچھلے 5 برس میں جو ٹریننگز ہوئی وہ میں نے ٹرانسلیشن کر کے دی, ماڈیول ڈیولپ کر کے دی, آئی ای سی میٹیریل دیا, ایس ایس ڈی او کو دیا, سی پی ڈی آئی کو دیا, اس کے علاوہ جو پیس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو دیا, پارلیمنٹ آف پاکستان کو دیا. یہ ابھی ریسنٹ دیا ہے کہ ملک میں ہارمنی, علماء کا منبر و محراب کا کردار اگر درست ہو جائے تو امت سیرت رسول کو اپنا لے, ہر مسئلہ حل ہے. نہ میں سیرت پہ توجہ دیتا ہوں, میں دعوے کرتا ہوں جب مشکل آتی ہے میں جادوگروں کے پیچھے بھاگتا ہوں, جب مشکل آتی ہے میں گھسیٹے شاہ کی طرف جاتا ہوں, جب مشکل آتی ہے میں فلانی شاہ کی سرکار کی طرف جاتا ہوں. خدا کا خوف کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی کا رستہ چھوڑ کر تم خواہ سلفیوں کے پیچھے جاؤ, خواہ تم کسی عامل کے پاس جاؤ, تم نے اپنے دین اور دنیا کی بربادی کا سامان کر لیا ہے. بخدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ ثابت کرتی ہیں, اللہ کی مدد کے بغیر توحید پہ کمپرومائز کرنے والے لوگ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے. افسوس, میرے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن میں آج پروگرام کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ نبوی تعلیمات, مولود النبوی, میلاد نبویہ, حضور کے شمائل بھی بیان کریں. علماء کرتے ہیں, ہو رہے ہیں, ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کیے. خصائل بھی بیان کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں اور کردار اور سیرت کیا ہے وہ بھی بیان کریں قرآن کے ساتھ, کیونکہ قرآن اور سیرت جدا نہیں ہے. ام المومنین سید عالم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق قرآن نہیں پڑھا تو نے, سیرت پہ سوال کرنے والے قرآن نہیں پڑھا. ہم اور پھر ہم فضائل بھی بیان کریں, ہم معجزات بھی بیان کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں. اپنی زندگیوں میں مشکل آئے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. یہ پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہے, یہ ماڈرن بندہ, یہ بات کرتا ہے, یہ بات جتنے صوفیہ عظام ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی ہو وہ بات کہاں سے کر رہا ہے, اس کی قدر و قیمت کو جانیے, اس کے عمل کو جانیے, اس کے تحفے کو, اس کی قدر کیجیے کہ زندگی میں آزمائش آئی تو اللہ نے بشر الصابرین کا, اللہ اجر دیتا ہے. بہرحال جو گمراہیوں کے رستوں پہ عملاً لگتے ہیں مشکلات کے وقت, ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. معذرت کے ساتھ, دین حضور کے رستے کا نام, دین محمد رسول اللہ کی محبت کا نام. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آگے بھی باتیں پڑھیے,
جن لوگوں نے دعویٰ کیا محبت کا، اللہ فرماتے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تمہیں اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے، تم کہتے ہو ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر آؤ میری پیروی کرو، چھوڑو جادوگروں کو، چھوڑو عاملوں کو، چھوڑو سازشوں کو، چھوڑو جماعتوں کو، چھوڑو مشرکانہ پن کو، دین کا مذاق اڑانے والے حلقوں کو چھوڑو، ان عملیات کو چھوڑو، ان جہالتوں کو چھوڑو جن سے تم لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ الزام لگاتے ہو جادوگریوں کے۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا کردار، اور یہ قانون میں چیلنجیبل ہے، اور اس کی سزا ایسی نہیں ہے جیسے سیاستدانوں کی ہوتی، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ کے قانون اور ترازو میں بھی ہے، قبر میں بھی حساب ہوگا، میزان میں بھی ہوگا، یوم الدین میں بھی ہوگا، اور ہم دیکھیں گے۔ اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ساری وانصرنی علی من ظلم۔ اللہم اکفنا بما شئت، ہم یہ باتیں پڑھنے والے ہیں، اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ بے شمار دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں، اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہر نسخہ دے دیا۔ ہم مذاق اڑا رہے ہیں سیرت نبوی کا، ہم دعوے کرتے ہیں اسلامی ہونے کا، ہم دعوے کرتے ہیں جماعتی ہونے کا، ہم دعوے کرتے ہیں فلاں فلاں ہونے کا، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم پہ آزمائش آتی ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جادوگروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم عاملوں کے پیچھے، اور کہتے ہیں جادو لوگ کرتے ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ گلی گلی کی کہانی ہے، یہ کہانی ہر گھر کی ہے، یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ میرے بے شمار دوستوں نے کلاباٹ سے، لندن سے لے کے، اٹلی سے لے کے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، جاپان سے، امریکہ کی مختلف ریاستوں سے، جتنے کا دا تھنکرز گروپ میں، بس میں غور و فکر کے اندر گروپوں میں، تعلیمات صوفیہ گروپ کے اندر، اقبال سینٹرلائز اسلامک کونسل گروپ کے اندر، جتنے دوست آپ رابطہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کے یہ سارے مسلمان فراڈیے، سیرت نبوی کی بغاوت کرنے والے، یہ اسلام کا نام لے کے دھوکے کر رہے ہیں، یہ جعلی تعویذ، یہ جعلی عملیات، طرح طرح کی باتیں روز یوٹیوب پہ ہزاروں کلپ چڑھتے ہیں۔ بدبختو تم نے نبی اکرم کے آسان دین کو مشکل بنا دیا، بدبختو تم نے دین کا، سیرت کا، میلاد نبوی کی مقصدیت کا، کہ کردار کو، اسوہ حسنہ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے بہترین اسوہ چھوڑ دیا، بہترین کردار چھوڑ دیا، بہترین تعلیم چھوڑ دی۔ یہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھائی ہے، لیکن حق بات نہیں چھوڑ سکتے، ہم سچی بات نہیں چھوڑ سکتے۔ سیرت کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، میلاد کا یہ پیغام ہے، تمام سماوی کتب کا یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ یہ اپنی اولاد سے بہتر، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ اپنے بیٹوں سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اس میں بے شمار حوالے ہیں، لیکن ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس وقت میں مختصر انداز میں صرف بات کو یہاں پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس دین متین کا وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ ہم اس پہ کاربند رہیں گے، شاید ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ریویو کریں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، پیچھے موڑ کے دیکھیں اگر تسبیح اثر نہیں کر رہی، اگر کوئی مسائل ہے اب پیچھے موڑ کے دیکھیے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، میں نے کوئی نیت میں تو غلطی نہیں کر رہی، کیا کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا۔ جو دینداری کے بہت دعوے کرتے ہیں وہ اپنے کردار پہ غور کریں، اپنے کردار پہ، اس کو پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے کون باطل۔ دوسروں پہ بہت بڑے بڑے یوٹیوبروں کی طرح دعوے کر دینا، باتیں کر دینا، یہ ساری باتیں آپ دنیا میں ضرور ٹھیک سکتے ہیں، لیکن وہی والدہ محترمہ والی بات ہے کہ قبر میں تمہاری چالاکیاں اور مکاریاں کسی کام نہیں آئیں گی، وہاں کیا کرو گے، وہاں کیا جواب دو گے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں محبت کا ایک پہلو، کہ ادبی جو معرفت ہے اس میں محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو میں پیش کرتا ہوں کوئی کلام تھوڑا سا، کہ جیسے میاں محمد بخش رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے
प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब कहते हैं कि कलाम और अदबियत और चाशनी में जिससे बड़ा नाम कोई नहीं। एक हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह का, उनका मुख्तसर कलाम, वो है उनकी किताब, वो है उनका कलाम। और पे बेशुमार चीजें उनके सर थोप दी गई। इस तरह लिटरेचर में बेशुमार चीजें लोगों के सर थोप दी जाएं, ऐसे नहीं होता। उनकी अपना जो जो अबियात बाहू है, सारा जमाना आगा है वो तौहीद का और अल्लाह के बंदों का एहसान का, इरफान का रास्ता खोलते हैं हमारे लिए। वो हक की राह दिखाते हैं। वो अल्लाह की तरफ, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो, जो अल्लाह की याद का पौधा हमारे दिलों में लगाए। और बाबा बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, ओ बुल्लिया रब दा की पाना, तो वो पौधा लगा रहे थे, पनीरी लगा रहे थे। एक गमले से पनीरी का पौधा उठाया, दूसरे में लगाया, उन्होंने कहा इधरों पुटना ते उधर लाना। बुल्लिया रब दा की पाना, रब कैसे मिलता है, रब को कैसे पाया जाता है? तो उन्होंने कहा इधरों पुटना उथे लाना। तो सरकार सैयद शाह महमूद यूसुफी, मेरे उस्ताद गरामी, मेरे मोहसिन, मेरे मुर्शिद, वो फरमाते हैं बाबा साहेब कि हिया से हुआ तवज्जो, यानी वो हिंदुस्तानी जो उनका अंदाज, हिया से हुआ, बस यहाँ से वहां कनेक्ट हो जाओ। इसको डॉक्टर ताहिर कादरी साहब और उलमा और सूफिया कहते हैं दिल यार वल ते हथ कार वल। काम कोई भी हो, आपका दिल अल्लाह की तरफ हो। ये हजरत सुल्तान बहू का पैगाम था, और ये सूफिया उज़ाम का पैगाम था, ये सीरत नबवी के पैगाम थे। और आज हमने क्या बना लिया? हम अपने मामलात को चलाने के लिए बुजुर्गों के नाम पे हर जगह क्या क्या हो रहा है अब देख ले। हकायक कुछ और है, फिर मसाइल देखे, फिर मसाइल जब हल नहीं होते, फिर घसीटे शाहों के पीछे भागते हैं, फिर नींबू कटवाते हैं, फिर गुमराहियों के रास्ते पे चलते हैं, फिर गुमराहियां फैलाते हैं, फिर इल्जाम साजियां करते हैं, फिर बोतान तराशियां करते हैं। अल्लाह रसूल को ना पढ़ा हो ना, फिर पता नहीं होता बोतान लगाने वाला क्या करता है। दूसरों पे बोतान लगाते वक्त ये नहीं आया कि तुमने मेंशन किया, हया नहीं आई, गैरत नहीं आई, और अपनी बार गैरत आ जाती है। तुम्हारी गैरत मोमिन की गैरत से कैसे बढ़ गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ और बताया, काबे की हुर्मत से भी ज्यादा मोमिन की। तुम जिन पे उंगलियां उठा उठा के लोगों की औलादों पे और लोगों की बीवी और बहुओं पे इल्जाम लगाते हो, ये सारे अमल यही करते हैं, और इनके गुमराह मुतकिद भी यही करते हैं। और ये कैसे फलाह पा सकते हैं? साहिर कभी फलाह नहीं। यही जादूगरी है जो झूठ को सच कहते हैं, यही इल्यूजन, यही कंफ्यूजन, यही डिल्यूजन, यही सीरत नबवी से बगावत है, ये इस्लाम से बगावत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता वो क्या है? वो है कि मेराज पे जाते हैं, और क्या फरमाया जनाब इमाम खड़ी शरीफ ने, जानी नाल मिले दिल जानी, मेराज की बात हो रही, जानी नाल मिले दिल जानी, विथ न रिया जर्रा, हदिये तोहफे बखरे दे के कल्या फिर मुखर्रा। क्या दिया? वो नमाज में पढ़ते तखियात पढ़ते हैं ना, ये दे के भेजा, ये तोहफा। तो अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूं अजल से, मुझे घर जाने दे। यानी रहमत मेरा घर है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये है घर हमारा। अगर हम रहमत के रास्ते पे नहीं चल सकते, अगर हम लोगों के लिए रहमत नहीं बन सकते, हम धमकियां देते रहेंगे, फिर गैर तुम्हें धमकियां देंगे। फिर आवाज आएगी बगदाद के मुसलमानों के कत्लेआम के वक्त, दरवेश ने कहा आवाज आ रही थी फरिश्तों की आतफ गैबी से, मारो इन मुनाफिक मुसलमानों को, और उनकी गर्दनों के और खोपड़ियों के मीनार तामीर करवाए मंगोलों के जरिए, चंगेजियों के जरिए, हलाकू के जरिए। आज भी यही होना है फिर अंजाम। अगर सीरत से बगावत करोगे, अबू लहब के और अबू जहल के रास्ते पे चलोगे, उंगलियां उठाओगे एतराज की मुस्तफवी गुलामों पे और मोहम्मदी गुलामों पे और मोहम्मदी निस्बत वालों पे और मुसलमानों पे, और मुसलमानों के कुरान पाक का मजाक उड़ाया जाएगा, मुसलमानों की किताब मुकद्दस को तो मजाक का, हदफ तनकीद का निशाना, तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, हदफ तनकीद बनाया जाएगा, तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। खा वो गैर हो या अपना, वो अपना वही होता है। अहले बैत में से सलमान फारसी की तरह अपना वही होता है जो हक की राह पे चलता है। बारह क्या फरमाया दरवेश ने जहां पोठोहार से, याती नजीरों का फी नजर निसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, याती नजीरों का
فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے دو سرا جانا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں اس شان تو شانہ سب بنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاہ خوباں تو جانے جانا میں بے ٹھکانا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو تو شاہ خوباں تو جانے جانا میں بے ٹھکانا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. تو درود و سلام کے ساتھ میں حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے کلام کے ایک مصرے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي ہائے ہائے نگاہ بصیرت ہو یہ بصارت ہو یہ نظر ہو یہ خبر ہو لیکن کیفیت کے ساتھ ہو تو پھر کہنا پڑتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر لوجهک المنیر قد نور القمر ہاں لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب تو یہاں سے اسکیپ ہوئے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں انہیں زحمت دیں گے. آج کی محفل میں ہمیں اجازت دیجیے. ادبی معرفت کی باتوں میں نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اپنے ارد گرد تمام ضرورت مندوں کا اور دکھی انسانیت کا اور بیمار انسانیت کا خیال رکھیے. تندرستی کے لیے کوشش کیجیے جیسا کہ پیغام میں کہا گیا, اور دیگر جو بھی پروجیکٹس ہیں جو ضرورت مند انسانیت نظر آئے یہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹالے گا. یہ عملیات کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ضائع کرتے اور عزتیں جو اچھالی جاتی ہیں اس سے بچائے گا. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, نیبو بلا کو نہیں ٹالتے, عملیات بلا کو نہیں ٹالتے. عمل ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی والا. اللہ کے نام پہ صدقہ دو, 10 دنیا 70 آخرت پاؤ. اللہ چاہے تو 700 بالیوں تک اس کو بڑھا دے, اللہ چاہے تو آپ کا اجر بڑھا دے. آپ کا ایک روپیہ دیا ہوا یہ ہے محمد رسول اللہ کا پیغام. حضرت عثمان غنی بنیے, اسد اللہ الغالب بنیے, فاروق اعظم بنیے, صدیق اکبر بنیے, حسن حسین فاطمہ بنیے, سیدہ عالم رضی اللہ عنہا کے کردار کو اپنائیے. خود بھوکے پیٹ روزہ رکھ لیتے ہیں, فقیر کی صدا آ جائے تو روزے کا مال اٹھا کے علی اور فاطمہ دے دیتے ہیں. ہم وہ ہیں علی والے, ہم وہ ہیں اہل بیت والے, اور اپنا سر کٹوا دیتے ہیں. دین پہ آنچ نہیں آنے دیتے, عاملوں کی طرف نہیں بھاگنا. حسینی بننا ہے, کربلا سجانا ہے, بدبختیوں سے دور ہونا ہے, شقاوت سے دور ہونا ہے, سعادت کی راہ کو اپنانا ہے. سعید روحیں سعادت کی راہ, یہ شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ کا فلسفہ توحید ہے. سعید بنو, سعادت کو اپناؤ, شقی مت بنو, شقاوت کو نہ اپناؤ, شیطنت کو نہ اپناؤ, رحمان کو اپناؤ, شیطان کو نہ اپناؤ. شیطان کے رستوں سے اور ان کے عملیات سے دور بھاگو, اسلام کی طرف دوڑو, اللہ کی کتاب کی طرف دوڑو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑو, محمد رسول اللہ کے غلاموں کی طرف, ان کے گھر والے, ان کے محلے والے, ان کے بار والے, ان کے شہر والے, ان کے انصار مدینہ, ان کے رستوں پہ چلو. شہادتیں ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو قرآن کے ساتھ ہو, شہادت قرآن کے ساتھ, اور ایسی شہادت ہو نیزے پہ سر ہو تو قرآن سنائے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے. آپ کا نیوران پورے کا پورا سٹرکچر جو زندگی بھر پڑا ہوتا ہے وہ آپ کے جب تک نرز میں جان باقی ہے, آپ کا ذرہ ذرہ اللہ 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 کرے گا, اور یہ اللہ اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی.
حضور نے فرمایا تھا جب صحابی نے واقعہ بیان کیا ذرا گھبرا گیا، ساتھ چلنے کی آواز آئی، پتوں پہ سرسراہٹ کی، تو حضور نے فرمایا اگر اللہ اکبر کہتے تو تم پہ خوف طاری نہ ہوتا، نہ گھبراتے۔ میں یہاں سے ایک اس قانون کو اخذ کرتا ہوں، اور پروفیسر بھی یہی کہتے ہیں اور صوفیہ عظام بھی یہی کہتے ہیں، جب اللہ اکبر کی صدا ہے جب آپ گھبراؤ گے نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کس کی علامت ہے؟ الا ان اولیاء اللہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اولیاء الرحمن، یہ اولیاء شیطان نہیں ہے۔ قیامت کے دن اولیاء شیطان گمراہ اور شیطنت اور جہنم کا ٹھکانہ پائیں گے، اور رحمان کے بندے اللہ کے نور کے سائے کے نیچے ہوں گے، نور والے ہوں گے، نور والے ہوں گے، نور والے۔ تو اللہ ہمیں نور والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔